पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी फोर्सेस की कालादम टीटीपी के खिलाफ खुफिया इतलात पर भरपूर कार्रवाई। अफगानिस्तान के अंदर मौजूद दहशत गर्दों की मखसूस ठिकानों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशत गर्द थे। ये दहशत गर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए शदीद खतरा है। दहशत गर्दों के हमलों में सैकड़ों शहरी और कानून नाफिज करने वाले अहलकारों की शहादतें हुई। ताज़ा तरीन हमला 16 मार्च को मीर अली में सिक्योरिटी पोस्ट पर हुआ। हमले में 7 पाकिस्तानी फौजियों की जानें गईं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दहशत गर्द पाकिस्तानी हुदूद में हमलों के लिए मुसलसल अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करते रहे हैं। अफगानिस्तान में इख्तदार में रहने वालों में से कुछ अनासर सरगर्म तौर पर टीटीपी की सरपरस्ती कर रहे हैं। एक बरादर मुल्क के खिलाफ इस तरह का रवैया कम नजरी को जाहिर करता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब कमांडर सहरा उर्फ जानान समेत 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मीर अली हमले में मुलव्वस थे। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म की शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द हमले के शहदा के घर आमद। चकलाला में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद के अहले खाना से मुलाकात। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ शहीद के दर्जात की बुलंदी की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तलागंग में कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर पहुंचे। शहीद के वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन को गले लगाया। शहबाज शरीफ ने कहा बहादुर जवानों और अफसरान ने मुल्क की बका की खातिर जानों का नजराना पेश किया। तमाम शहदा पूरी कौम के माथे का झूमर है। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। मुझ समेत पूरी कौम मुल्क के शहदा को खराजे तहसीन पेश करती है। कौम दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक फौज के शाना बशाना खड़ी है। कैप्टन अहमद बदर के वालिद को बेटे की शहादत पर फख्र। कहा मौत तो कहीं भी आ जाती है लेकिन बेटे ने वतन दुश्मनों के अजाइम खाक में मिला है, इस पर फख्र है। IMF स्टैंड बाय प्रोग्राम की आखिरी किस्त के हसूल का मिशन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल न हो सके, तौसीक़ का इम्कान। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की मौशी टीम और IMF वफ़द के दरमियान कल मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम पर भी बात होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहिदे की तरफ बढ़ेंगे। मुआशी टीम की जानिब से IMF वफ़द को कल इशाया भी दिया जाएगा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की राह हमवार होगी। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत आइंदा माह खत्म हो रही है। IMF के कहने पर बिजली गैस और कितनी महंगी होगी, अवाम का सब्र कब तक आजमाएंगे। नवाज शरीफ कहते हैं किसानों को सोलर पैनल दें, हुकूमत का पैसा इस पर खर्च होना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जेर सदारत खुसूसी इजलास में किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का उसूली फैसला। जामे प्लान तलब। लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन मंसूबे का प्लान तलब कर लिया। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस मंसूबा शुरू करने का भी फैसला। तलबा को 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बेलासूर किस्तों पर दी जाएंगी। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। आइंदा 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। फरवरी में माहाना महंगाई 28.3% से कम होकर 23.1% रही। सदर आसिफ जरदारी से पाकिस्तान में अमरीकी सफी डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत है। अमरीकी कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की हौसला अफजाई करनी चाहिए। अमरीकी सफीर ने कहा पाकिस्तान और अमरीका तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ा सकते हैं। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा क्या साइफर ट्रायल कोर्ट के जज को दिखाया गया। वकील सलमान सफदर ने कहा साइफर में मैंने देखा न जज को दिखाया गया।
ایک طرف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے سب کچھ پبلک کر دیا تو دوسری طرف کہتے ہیں سائفر دکھایا تو پبلک ہو جائے گا۔ MWM کیوں نہیں کیا؟ میں مجلس سے غلطی قرار دیا نا، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ دھمکیاں مل رہی تھی، مجھے خود آئی تھی واٹس ایپ پہ، ساری چیزیں ہم خان صاحب کے نوٹس میں لائیں۔ یہ درست ہے، MWM میں شمولیت کرنے پر دھمکیاں مل رہی تھی۔ فیصلہ ہوا کہ نشستیں بچانے کے لیے MWM یا شیرانی گروپ میں شمولیت اختیار کریں گے۔ شمولیت نہ کرنے سے 80 نشستوں کا نقصان ہو گیا۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا میرے انٹرویو میں دیے گئے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر تنازع سمجھا گیا۔ میرے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے جس میں اپنی مہربانوں کا کردار بھی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس کو کہاں نامزد کرے۔ بیرسٹر گوہر سے بہت اچھی دوستی ہے۔ پی ٹی آئی ایک جمہوری پارٹی ہے، اختلاف رائے بھی ہوتا ہے۔ FIA سابق ٹرائم نے مریم نواز کے خلاف ٹویٹ پر طلب کیا تھا۔ مریم نواز کے خلاف ثبوت FIA میں جمع کرائے ہیں۔ خیبر پختونخوا 1000 ارب روپے کا مقروض ہوا ہے۔ اتنی کرپشن ہوئی ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے عہدیدار تھے، یہاں پہ ATMs تھے، ان کو بڑے عجیب طریقے سے نوازا گیا۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی دور میں کرپشن کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ صوبہ 1000 ارب روپے کا مقروض ہو گیا۔ لیگی رہنما اختیار ولی کی میڈیا سے گفتگو، بولے بانی پی ٹی آئی کے ATMs کو پختونخوا میں نوازا گیا۔ 2013 میں پیدل اسمبلی آنے والے ارب اور کھرب پتی بن چکے۔ اسپتالوں میں من پسند لوگ بٹھا کر محکمہ صحت کا کھانا خراب کر دیا گیا۔ سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری۔ 21 مارچ تک کاغذات کے خلاف اپیلیں دائر کی جا سکتی ہیں۔ فیصل وعدہ کہتے ہیں آزاد کا سیزن چل رہا ہے، پارٹی کا سیزن آئے گا تو پارٹی دیکھ لیں گے۔ زرداری صاحب کے بیٹے جیسا ہوں۔ MQM رہنما رؤف صدیقی نے کہا فیصل وعدہ کا آزاد حیثیت میں امیدوار ہونا سیاسی مصلحت ہے، ان کے معاملے پر پارٹی میں اختلاف کی خبریں غلط ہیں۔ فیصل وعدہ کو کہا تھا MQM جوائن کر لیں، دعا ہے ایسے انقلابی لوگ پارٹی میں آئیں۔ At this auspicious celebration of Women's History Month, I am deeply honored to stand before you today as the nominee of the International Women of Courage Award from Pakistan. ملک کا نام روشن میں پاکستانی خواتین کی بے مثال کارکردگی، ایک اور بیٹی نے پاکستان کے لیے بڑا اعزاز حاصل کر لیا۔ رکن پنجاب اسمبلی اور چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کو انٹرنیشنل ویمن آف کریج کے اعزاز سے نوازا گیا۔ سارہ احمد کو یہ اعزاز اسلام آباد میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے دیا۔ سارہ احمد یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہیں۔ سارہ احمد کا کہنا ہے انٹرنیشنل ویمن آف کریج کا ایوارڈ ملنا میرے اور پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی کی غیر ملکی خفیہ بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی کو خط لکھ دیا، کاپی وزیر اعظم شہباز شریف کو بھجوا دی۔ اکبر ایس بابر نے کہا ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے کو 20 ماہ ہو چکے لیکن عمل درآمد نہیں ہوا، نشاندہی کے باوجود غیر ملکی بینک اکاؤنٹ سے متعلق قانونی کارروائی نہیں ہوئی، ان بینک اکاؤنٹس کا ملک دشمن کارروائیوں میں استعمال ہونا خارج از امکان نہیں ہے۔ کون بنے گا HBL PSL 9 کا سلطان؟ فائنل میں آمنے سامنے اسلام آباد اور ملتان سلطانز نے ٹاس جیت کر بلہ تھام لیا۔ ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ کپتان رضوان کہتے ہیں اچھی تیاری کی ہے، کوشش ہے ٹرافی اپنے نام کریں۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان نے کہا ٹاس جیت کر فیلڈنگ ہی کرتے، منرو اور ملز کی بھی واپسی ہوئی ہے۔ میگا ایونٹ کا سنسنی خیز فائنل دیکھیے اے سپورٹس پر براہ راست۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی ملک بدری کے لیے آپریشن کا دوسرا مرحلہ عید کے بعد شروع ہوگا۔ وزارت داخلہ نے صوبوں کو آگاہ کر دیا، ذرائع کا کہنا ہے آپریشن کی حتمی تاریخوں کا تعین بعد میں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی آمد، مزار عقائد پر حاضری، وزیر داخلہ نے مزار عقائد پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
فراڈ کیس میں ضمانت منسوخ ہونے پر سابق تحصیلدار چکوال نجف حمید گرفتار، جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ نجف حمید کے خلاف 2023 میں اینٹی کرپشن نے اراضی فراڈ کا مقدمہ درج کیا تھا۔ پی آئی اے کی مجوزہ نجکاری کے خلاف درخواست، سندھ ہائی کورٹ نے ممکنہ نجکاری سے متعلق وفاقی حکومت سے وضاحت طلب کر لی۔ نجکاری کمیشن، سول ایویشن اتھارٹی، پی آئی اے کو نوٹس، 3 اپریل تک جواب طلب۔ چیف جسٹس عقیل احمد عباسی نے ریمارکس دیے، نجکاری سے متعلق قانون کو چیلنج کیا گیا ہے۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا، 2016 کی قانون سازی کے مطابق پی آئی اے پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، جو قانون منظور کیا وہ غلط ہے، ترمیم ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ سندھ میں بدامنی کے خلاف ہتھیار اٹھانے والا اسکول ٹیچر ڈاکوؤں کا نشانہ بن گیا۔ کندکوٹ میں پرائمری ٹیچر اللہ رکھیو ڈکیتی مزاحمت پر قتل۔ شکارپور میں تاوان نہ ملنے پر ڈاکوؤں نے مغوی کو گولی مار دی، ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ تباہ حال سڑکیں، ابلتے گٹر، کچرے کے ڈھیر، کراچی کے علاقے میٹروویل سائٹ کے مکینوں کی زندگی عذاب بن گئی۔ میٹروویل کا مرکزی چوک جوہڑ بن گیا۔ روزے داروں کو افطار کی خریداری میں مشکلات، گٹر کے گندے پانی میں کپڑے خراب، سخت تعفن اور گندگی کے باعث شہریوں کا گزرنا محال۔ ناقص سیوریج سسٹم کی وجہ سے گٹر ابلنا معمول بن گیا۔ بلدیاتی نمائندے ووٹ لے کر غائب ہو گئے، مکینوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ 10 ماہ کی قانونی جدوجہد کے بعد ابیان کے والد مقدمہ درج کروانے میں کامیاب۔ گزشتہ سال 6 مئی کو گلشن 13D کے مین ہول میں گر کر 6 سالہ بچہ جان سے گیا تھا۔ مقدمے میں غفلت، لاپرواہی اور اقدام قتل کی دفعات شامل۔ واٹر بورڈ کے ایم سی اور زیڈ ایم سی کے افسران نامزد۔ مدعی کا کہنا ہے نقشے کے برخلاف غیر قانونی طور پر رہائشی علاقے میں کھدائی کی گئی تھی۔ بار بار نشاندہی کے باوجود انتظامیہ نے نوٹس نہیں لیا۔ غفلت اور لاپرواہی برتنے والے افسران کو گرفتار کیا جائے۔ جرمنی کے شہر اولم میں قتل کیے گئے پاکستانی شہری فہیم الدین کی نماز جنازہ کراچی میں ادا۔ میت گزشتہ رات کراچی لائی گئی تھی۔ مقتول کے بھائی وجی الدین نے بتایا جرمن پولیس نے قاتل کے پاؤں پر گولی چلائی تھی۔ قاتل نفسیاتی مریض نہیں تھا اور کسی کو بھی نفسیاتی مریض کہہ کر بری نہیں کرنا چاہیے۔ 1965 کی جنگ کے ہیرو ایئر کموڈور محمد محمود عالم کی 11ویں برسی۔ ایم عالم نے 1 منٹ میں 5 بھارتی طیاروں کو مار گرایا تھا۔ پاک فضائیہ کے لیجنڈری پائلٹ نے 7 ستمبر 1965 کو F-86 سیبر جیٹ طیارے پر یہ کارنامہ انجام دیا۔ اس شاندار کارنامے پر ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ مسلح افواج اور قوم کا مرحوم کو شاندار خراج عقیدت۔ غزہ میں ہر طرف تباہی، بھوک اور پیاس کے ڈیرے۔ دہشت گرد اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری سے اسپتال محفوظ نہ پناہ گاہیں۔ 24 گھنٹوں میں 81 فلسطینی شہید، 120 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے نصیرات کیمپ میں ایک گھر پر بمباری کی، 9 فلسطینی جان سے گئے۔ خان یونس، رفح، دیر البلا اور بیت الحنون میں بھی بم برسائے۔ 5 ماہ میں 31,726 فلسطینی شہید ہو چکے، 14,000 کے قریب بچے اور 10,000 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ ولادیمیر پیوٹن صدارتی الیکشن جیت کر 5ویں بار روس کے صدر منتخب ہو گئے۔ 88% ووٹ لے کر پیوٹن روس کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے رہنما بن گئے۔ نیوز کانفرنس میں کہا یوکرین میں مغربی افواج کی موجودگی دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں دھکیل سکتی ہے۔ روسی افواج یوکرین میں ہر روز پیش قدمی کر رہی ہے اور ہر طرح سے تیار ہے۔ قومی کرکٹ سلیکشن کمیٹی کو بااختیار بنانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین محسن نقوی سلیکشن کمیٹی کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے۔ کپتانی کے حوالے سے بھی سلیکشن کمیٹی کو اختیار دیا جائے گا۔ چیف سلیکٹر وہاب ریاض کے ساتھ دیگر سلیکٹرز کا فیصلہ 1 ہفتے کے اندر ہوگا۔ بورڈ کوچز کا فیصلہ بھی 1 ہفتے میں کرنے کی کوشش کرے گا۔ پی سی بی اب بھی غیر ملکی کوچز کی تقرری کے لیے پرامید۔ پی ایس ایل کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش۔ اسٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے ماہرانہ تجزیے، مصطفیٰ چودھری اور عادی مسکراہٹیں بکھیریں گے۔
دفاعی چیمپئن کارلوس الکاراز ٹائٹل کا دفاع کرنے میں کامیاب، لگاتار دوسری بار انڈین ویلز ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا۔ فائنل میں ہسپانوی اسٹار نے روسی حریف میڈویڈیو کو اسٹریٹ سیٹ میں پچھاڑ کر ٹرافی اپنے نام کی۔ ویمنز فائنل میں پولینڈ کی ایگا شوانتیک کی کامیابی، عالمی نمبر 1 نے یونان کی ماریا کو شکست دی۔